अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको अभी तक पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोशल मीडिया पे भी शो को फॉलो करें, बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि अगर आप कॉल करते हैं और मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता तो कम से कम सोशल मीडिया पे अगर आप पुराने शो देखें, मैं आपको के एक ही तरह के क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होते, तो क्या पता आपका सवाल किसी और ने पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। अब इससे पहले मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, आई थिंक 3 चीज़ें जो मैं नोट कर रहा हूं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मैं उनके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग एनी कॉल्स, बिकॉज जो मैं रिसेंटली लोगों से मिल रहा हूँ, जो रिसेंटली मुझे लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूँ। एंड आई थिंक रिगार्डिंग द इमिग्रेशन लॉ, जिस तरीके से लोग इसकी इंटरप्रेट करें 3 डिफरेंट लॉज के एरिया, और उसके बाद मैं कॉल्स लेना शुरू करूँगा। बेशक अगर मुझे ये पूरा सेगमेंट यूज़ करना पड़े इन 3 चीज़ों के ऊपर, ट्रस्ट मी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको गौर से सुन लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। पहले मैं बात करता हूँ 7 ईयर, जिन लोगों को यहाँ बच्चों को 7 साल हो जाते हैं। अब अक्सर लोग जी ये बोलते हैं कि जी जिनके बच्चों को 7 साल हो जाते हैं, हमने सुना है जी कि आप सेम डे सर्विस पे चले जाएं तो आपका वीज़ा लग जाता है। अब इससे पहले कि मैं 7 साल के बच्चों के वीज़े की बात करूं, पहले मैं 2 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। पहली चीज़, अगर आप मेरा पुराना शो भी देखते हैं तो मैंने शुरू से कहता हूं कि टेक्निकली होम ऑफिस ने बच्चों को 2 कैटेगरी में कर दिया। अगर देखने में आए, ये नहीं कि असल में कर दिया, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत यंग है, यानी कि 7.5 साल 8 साल के बच्चे हैं, तो होम ऑफिस का व्यू ये होता है कि बच्चा बड़ा छोटा है, बड़े आसानी से अपने पेरेंट्स के साथ जाके होम कंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। और जो बच्चे 11, 12, 13 साल के, उनके भी होम ऑफिस वीज़े रिफ्यूज़ करता है, लेकिन देखने में आया है कि क्योंकि वो काफ़ी अडल्ट होते हैं, अपनी ज़्यादातर लाइफ उन्होंने इस कंट्री में गुजारी होती है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है होम ऑफिस के लिए, बिकॉज MA एंड SME ये कहता है कि जो बच्चे इतने बड़े हैं, बड़ी सिग्निफिकेंट रीज़न चाहिए उनको वापस भेजने के लिए। अब हैविंग सेड सो, मैंने खुद केसेस देखे हैं कि लोग जब सेम डे के ऊपर जाते हैं वीज़ा लग जाता है, इवन यंग बच्चों या कुछ एज के, और कुछ लोग सेम डे पे जाते हैं तो वीज़ा नहीं लगता। तो पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो सच थिंग कि अगर आप सेम डे पे जाएंगे तो 100% आपका वीज़ा लगेगा 7 ईयर के ऊपर। अक्सर का लगता है और कभी कभी कुछ लोगों का रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं जानता हूँ फॉर श्योर, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे भी सुन रहे होंगे अभी जो कोर्ट में जाते हैं और केस हार जाते हैं, क्योंकि केओ नाइजीरिया की वजह से। क्योंकि जो केओ नाइजीरिया आया है वो बड़ा सर्कुलर डिसीजन है, उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से हो सकती है। अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो उसकी इंटरप्रिटेशन इज़ इन द फेवर ऑफ द आप समझ लें एप्लीकेंट्स, लेकिन ज़ाहिर बात है होम ऑफिस को देखें तो वो केओ नाइजीरिया की इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से लेते हैं। और उसका सबूत ये है कि अगर आप होम ऑफिस की नई फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ गाइडेंस देखें जो उन्होंने भी केओ नाइजीरिया के बाद इशू की है, उसमें उन्होंने बहुत इस तरीके से कहा है कि जी अगर पेरेंट्स का कोई यहाँ राइट नहीं है रहने का और उन्होंने ओवर स्टे किया है, ये किया है, वो किया है, तो जी इट विल बी रीज़नेबल कि बच्चा उनके साथ वापस चला जाए, जो कि आई टोटली डिसएग्री, लेकिन हम अभी उसके ऊपर बात नहीं करें। जो मैं बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ लोगों से, कि लोगों का एक हवा बना है कि जी अगर हम सेम डे सर्विस पे जाएंगे तो 7 ईयर रूल हर हाल में हमें वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो सच थिंग, और ना इसके पीछे कोई बेसिस हैं। आपके पास अगर पैसे हैं तो बिल्कुल सेम डे पे जाएँ, और अगर आपके पास सेम डे के पैसे नहीं है तो नॉर्मल एप्लीकेशन डालें और कोर्ट के अंदर केस को फाइट करें। और अगर आप किसी वजह से पहले कोर्ट में हारते हैं, दूसरे और तीसरे कोर्ट के ऊपर जाके उसको चैलेंज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसा मैं आपको अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, आई नो पीपल जो 7 ईयर के ऊपर कोर्ट में भी गए हैं और केस अपना हारे हैं, तो हिम्मत ना हारें, उसको चैलेंज करें। तो बेसिकली जो मैं पहली मिथ क्लियर करना चाह रहा था वो ये कि जी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जी अगर हम लोग सेम डे पे जाएंगे तो हमें हर हाल में 7 ईयर के ऊपर वीज़ा मिल जाएगा, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो जी हमें नहीं मिलेगा या मुश्किल हो जाता है। नो, सेम डे पे भी जो लोग जाते हैं उनको कभी कभी नहीं मिलता और कुछ को मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उस दिन आपका केस वर्कर कौन है, बट उसमें और कोई बात नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे पुराने शो भी देखें तो एक चीज़ का मैं बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि हर बच्चे को जिसको यहाँ 7 साल हो जाएं उसको वीज़ा मिलना चाहिए, और उसके लिए फिर आप बेशक फ़ाइट करें कोर्ट में जाके, और अगर पहले कोर्ट में हारते हैं, दूसरे तीसरे जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें फ़ाइट करें। बस एक चीज़ को ना भूलें कि आपने जो टेस्ट मीट करना है वो ये मीट करना है कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो उसके लिए कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट और चाइल्ड की अपनी स्टेटमेंट
بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اگر آپ میرے پرانے شوز دیکھیں تو اس میں نے ڈیٹیل میں بولا ہے. تو ایک بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، بیکاز میں بہت سارے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کا ویو ہوتا ہے کہ نہیں جی سیم ڈے پہ جائیں گے تو ہمارا لگ جائے گا بیکاز فلاں بندے کا لگے گا. ہوتا یہ کہ جن کا لگ جاتا ہے وہ بہت زور سے شور مچاتے ہیں، جن بیچاروں کا نہیں لگتا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ جا کے پھر اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک کو پھر بتاتے نہیں ہیں. بٹ صرف اس بات کو میں کلیئرفائی کرنا چاہتا تھا. پھر جو میں ایک اور بات کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہوم آفس نے کچھ عرصے سے اس طرح کے ریفیوزل چھوڑ دیے تھے اور اب دوبارہ کرنے شروع کر دیے. وہ ان لوگوں کے ریفیوزل ہیں جو 3225 اور 2 کے اندر آتے ہیں جسٹ بیکاز انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کی امینڈمنٹ کی تھی. کچھ لوگوں کو اس کو بالکل سمجھ نہیں ہوگی، بٹ جن سے میں مخاطب ہوں ان کو بالکل پتہ ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ہائیلی اسکیلڈ اور جنرل ویزے پہ تھے پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر، اور انہوں نے جب ہوم آفس میں اپنی اپلیکیشن ڈالی اس وقت مینجمنٹ اکاؤنٹس دکھائے تھے، بعد میں جب ٹیکس ریٹرن ڈالے تو ان کے ٹیکس ریٹرنز ڈفرینٹ اماؤنٹ کے تھے، اور کچھ عرصوں کے بعد انہوں نے ٹیکس کی امینڈمنٹ کرنی شروع کر دی. دیکھیں میں نے بھی اس میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیم کرتے ہیں کچھ، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ فیکٹس کیا تھے، کہ کس طرح آپ کو پتہ چلا اور کس بیسس پہ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے ٹیکس ریٹرن صحیح طریقے سے آپ کے اکاؤنٹنٹ نے فائل نہیں کیے. لیکن آئی تھنک اس سے بھی پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں، اور جو میں نے کچھ کیسز دیکھا ہے اس کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا کہ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ دا بزنس واز جینون. یہ سیکنڈری ایشو ہے کہ جو ٹیکس تھا وہ فائل ہوا یا نہیں. یعنی کہ پہلی چیز آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ پروف کریں دا بزنس واز جینونلی ٹریڈنگ. اس میں بینک اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اگر آپ نے ڈیویڈنٹ لیا تو ڈیویڈنٹ واؤچر آ جاتے ہیں، واؤچر کی پیمنٹس آ جاتی ہیں بینک سے، اگر آپ نے سیلری کے طور پہ لیا ہے تو بیسکلی آپ نے ٹرانزیکشنز پروف کرنی ہے. بیکاز دیکھیں سارا پوائنٹ وہ 322 ہو یا 3222 یا 5 کا ہی لگا رہے ہیں کہ آپ نے ڈسیپشن کی ہے. تو اگر ایک بندہ اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہا ہے تو کس طریقے سے وہ ڈسیو کر رہا ہے ایچ ایم آر سی کو، یعنی کہ ٹیکس کو. تو وہ پہلے پوائنٹ آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہ ٹیکس ایویژن یا ڈسیپشن لگے ٹیکس ریٹرنز امینڈ کرنے کی، تو پہلا پوائنٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ انکم جینون اور وہ بزنس جینون تھا یا نہیں، اور اس کے بعد آپ ٹیکس کی طرف آئیں. تو یہ بھی بات میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا تھا، بیکاز مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر لوگ تھوڑا سا زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کہ جی اکاؤنٹنٹ نے یہ بولا وہ بولا، جبکہ پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جی سب کچھ میرا جینون تھا، میرے سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے بعد یہ مجھے ایڈوائس ملی تو میں نے یہ کیا، لیکن میری انکم بالکل کریکٹ تھی بیکاز جینونلی بزنس ٹریڈ کر رہا تھا، جینونلی میں نے اتنی انکم ارن کی ہے. اور ایک تیسری طرح کے جو کیسز واپس اب آ گئے میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں ریفیوز ہو رہے ہیں، وہ ای ٹی ایس کے کیسز ہیں. اگین لوگوں کو ایک جنرل، میں ہی نہیں کہتا مس انفارمیشن مس کنسیپشن ہے، لیکن آئی تھنک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں جی ای ٹی ایس میں ہم نے ہوم آفس سے کہا ہمیں ایویڈنس دیں. تو میرے خیال سے اگر آپ نیا کیس لا دیکھ لیں تو 3 سٹیجز. اگر آپ پرانا میرا شو دیکھیں ای ٹی ایس کی میں نے ایکسپلین کی تھی کہ پہلی بات ہے کہ ہوم آفس کا جو جنیرک ایویڈنس ہے اٹ از سفیشینٹ ٹو میک دی ایویڈینشیل برڈن کہ جی ای ٹی ایس نے ان کو جو بتایا ہوا ہے کہ جی فلاں ٹیسٹ سینٹر کے اندر تھوڑے سے ایشوز تھے ہمیں ایگزام کے اندر. اب جو جج ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں وہ یہ کہ آپ سے یہ پوچھے کہ جی ٹیسٹ کس طریقے سے ہوا تھا، آپ نے جب ٹیسٹ کے اندر گئے کس طرح کے سوال پوچھے گئے، کس نے آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، کتنے لوگ سینٹر کے اندر تھے، اور آپ نے کس طرح وہ کالج چوز کیا. بیسکلی یہ ساری باتیں جو بندہ جینونلی ٹیسٹ دیتا ہے اس کو پتہ ہوں، اور اس کو جو ورڈنگ یوز کی ہے اس میں کیس لا میں اسے کہتے ہیں انسنٹ ایکسپلینیشن. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ کالج نے کیا کیا ہے، اور اگر جج آپ کی انسنٹ ایکسپلینیشن کو مان لیتا ہے کورٹ میں یا ویسے کیونکہ جو کیس لا کہتا ہے تو دین اٹ از ایکسیپٹیبل کہ ای ٹی ایس میں آپ نے کوئی فراڈ ایکٹیویٹی نہیں کی. جو کالج نے کیا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، انلیس آپ کو پتہ ہوگا کچھ کیسز کا کہ اس میں فساد رپورٹ ہے کہ کرمنل ایکٹیویٹی فائنڈ کی گئی ہے کالج کی بیکاز اس کی پولیس انویسٹیگیشن ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ای ٹی ایس کے کانسیپٹ کا نہیں پتہ. وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے ایویڈنس چاہیے ایویڈنس چاہیے، جبکہ کیس لا آلریڈی اسٹیبلش کر چکا ہے کہ ہوم آفس کا ایویڈینشیل برڈن ختم ہو جاتا ہے ایویڈنس کا اگر وہ یہ بول دیں کہ جی ای ٹی ایس نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹ رزلٹ تھا وہ اس میں تھوڑے سے ایشوز تھے. تو پھر آپ کو انسنٹ ایکسپلینیشن جس کی ٹرم یوز ہوئی ہے، میں نے پرانے شوز میں بھی ذکر کیا، اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو میں نے یہ 3 باتیں اس لیے بولیں، پہلی 7 ایئر کی کیونکہ اس میں بہت، میں یہ نہیں کہتا مس انفارمیشن ہے، لیکن عجیب ٹائپ کی انفارمیشنز اس وقت پھیل رہی ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں کہ اپریل 2019 میں کیو نائجیریا کے اوپر ایک پینل بیٹھا ہوا ہے جو اس کے فردر انٹرپریٹیشن کرے گا اس کیس لا کی کہ کیا ریزنیبل ٹیسٹ اپلیکیبل ہونا چاہیے. ہم ہوپنگ کہ اپریل میں جب وہ نئی ڈائریکشن یا نیا وہ فائنڈنگ آئے گی اس کیس کی تو جو پینل میں کافی پریزیڈنشیل پینل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر جو اپریل تک
آ جائے گی اس کی آپ سمجھ لیں ڈٹرمنیشن، تو اس سے اور باتیں کلیئر ہوگی. لیکن KU نائجیریا میری نظر میں آر ان فیور آف دی ایپلیکنٹس. سیکنڈ بات جو میں نے اگین تھوڑا رپیٹ کرتا ہوں، 322 اینڈ 3225 کے اوپر جو لوگوں کے ریفیوز ہوتے ہیں، پلیز اس بات پہ بھی فوکس کریں کہ آپ یہ بھی پروو کریں ہوم آفس کو اور کورٹ کو کہ آپ کا جینون بزنس تھا، اینڈ دین ٹیکل دا ایشو آف کہ اکاؤنٹنٹ نے غلط ایڈوائس دی، آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ کے ٹیکس ریٹرن صحیح طرح سے فائل نہیں ہوئے. لیکن پہلے یہ اسٹیبلش کریں کہ دا ٹریڈنگ واز جینون اینڈ دا بزنس واز جینون، اور بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ٹیلی ہوتی ہیں آپ کی انکم کی. اینڈ آخر اگین ETS کا انسنٹ ایکسپلینیشن، اس کے اوپر فوکس کریں. لوگ فوکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ایویڈنس چاہیے ETS سے. وہ جب ہوم آفس نے کہہ دیا کہ ETS نے ہمیں بولا ہے کہ آپ کے کالج انوالو تھا ان ایکٹیویٹیز کے اندر، تو دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. پھر آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے کہ انسنٹ ایکسپلینیشن آپ کیا تیار کرتے ہیں، جو میں نے باتیں ذکر کی، اور اس کے اوپر بھی میں نے کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی پرانے شوز میں. اینی وے تھینک یو آپ کے پیشنس. کل کے نہیں میں نے 3 باتیں اس لیے ریز کی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر، کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہوم آفس واپس یہ 3225 کے اوپر ریفیوزل کرنے انہوں نے شروع کر دیں اب جب لوگ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ETS واپس اب آ گیا ہے مین لائٹ میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تھینک یو آپ کے پیشنس کا. سوری، لیٹس ٹیک سم کالز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ سر، بالکل خیریت سر. مجھے بس چھوٹے سے 2 سوال پوچھنے ہیں. ہاں کہ میں نے فی ویور کی جو اپلیکیشن ہے وہ کی ہوئی ہے، پوچھنا تھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ میں ڈسیبل ہوں، کام نہیں کر سکتا، اور فیملی بیس سے بچوں کی ملا تھا 2.5 سال کا، تو وہ نیکسٹ منتھ ختم ہونا ہے. تو ایک تو فی ویور کی میں نے اپلیکیشن کی ہے، وہ اس میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں. دوسرا نیکسٹ منتھ جو ہے وہ اگر اس کا جواب نہیں آتا تو نیکسٹ منتھ جب ویزا فنش ہو رہا ہے اس سے 28 ڈیز کے اندر میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو کر سکتا ہوں جب فی ویور کا اگر جواب نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ کون سا فارم جو ہے وہ میں یوز کروں گا، اور آج کل کتنا ٹائم لگا رہے ہیں اس اپلیکیشن میں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پہلے بھی ویزا ہے؟ جی 2.5 سال کا ملا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے. ایک بچہ میرا برٹش بھی ہو گیا، 2 بچے رہتے ہیں. اور ٹھیک ہے. میرے خیال سے آپ نے یہ کیا کہ جس طرح آپ کو پتا ہو کہ اب بائی دا وے پہلے آسان بات بتا دوں کہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ FLR-FP ہوتی ہے، جس کو ہم فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف اپلیکیشن کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اب FLR-FP انہوں نے آن لائن کر دی ہے. جہاں انہوں نے FLR-FP آن لائن کر دی ہے وہاں انہوں نے آن لائن ایک اور آپشن دی ہے کہ اگر آپ نے فی ویور اپلائی کرنا ہے تو آپ اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے آن لائن فی ویور بھی بھر کے جمع کرا دیں. وہ آگے سے پھر اس کی 6 سے 8 ویک لگاتے ہیں کنفرمیشن بھیجنے میں کہ آیا آپ کو فی ویور الاؤڈ ہے یا نہیں. اور پھر آپ اس میں ایک نمبر آپ کو آتا ہے، وہ نمبر پھر آپ نے جب آن لائن اپلیکیشن بھرنی ہے تو ادھر ڈالنا ہے فی ویور کا. تو آپ کا جو پہلا تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، تو آئی ہوپ 6 سے 8 ویک کے اندر وہ آپ کو جواب دے دیں. اور اگر آپ کا فی ویور مانا گیا تو آپ کو ایک نمبر ایشو ہو جائے گا، جو جب آن لائن فارم آپ بھریں گے وہ نمبر آپ نے ادھر ڈالنا ہے. تو پھر آپ کا ایک اور بڑا ویلڈ سوال آتا ہے کہ طارق بھائی اگر میرے ٹائملی مینر پہ مجھے نہیں ملا تو پھر میں کیا کروں. تو آپ پیپر اپلیکیشن بھر دیں، ساتھ فی نہ ڈالیں، اور پیپر اپلیکیشن پہ کورنگ لیٹر جو آپ بنائیں گے اس میں مینشن کر دیں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے فی ویور کے ڈیسیجن کا. اگر آپ نے میرے حق میں ڈیسیجن نہیں دیا تو پھر ساری بات ہے پھر یہی بولیں گے نا کہ میں پھر فی پے کر دوں گا. لیکن فار دا ٹائمنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان ٹائم فی ویور کی اپلیکیشن ڈالی تھی لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں اب یہ پیپر اپلیکیشن ڈال رہا ہوں اور میں ساتھ فی جمع نہیں کرا رہا. اینڈ دین ویٹ کہ ہوم آفس آپ کو کیا بولتا ہے. بیکاز اگر آپ کا فی ویور خدا نخواستہ ریفیوز ہو گیا تو پھر ہوم آفس والے آپ کو اڈینڈم لیٹر لکھیں گے کہ جی اب آپ فی بھی پے کر دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور اسٹے نہ بنیے گا، آپ ان ٹائم ضرور اپنی اپلیکیشن ڈال دیجیے گا. اور پیپر اپلیکیشن بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ فی اٹیچ نہ کریں، ان کو بولیں کیونکہ میں نے فی ویور اپلائی کیا ہے. جس طرح کہ دوسرے لوگ جب آن لائن اپلیکیشن کی بجائے پیپر ڈالتے ہیں تو فی ویور کا بھی پیپر فارم ڈالتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں آئی ڈو اپولوجائز کیونکہ آج میں نے تھوڑی سی باتیں شروع میں کر لی آپ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے میں زیادہ کال نہیں پہلے سیشن میں لے سکا، بٹ اگلے سیکشن سے کالز ہی لینا شروع کر دوں گا میں. اس وقت ایک ای میل آ رہا ہوگا ایٹ دا باٹم آف دا اسکرین. اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو میں شو میں نہیں دے سکتا، آپ اس ای میل پہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. لیکن پلیز میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ میرے پاس کبھی کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک کا جواب دوں. تو اگر آپ کو آپ کی ای میل کا جواب نہ آئے تو آئی ڈو اپولوجائز. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ شو کو فالو کریں تو اس میں آپ کو کافی اور مفید انفارمیشن بھی حاصل ہو جائے گی، بیکاز اور بھی لوگ ویری سملر ٹائپ کے سوال پوچھتے ہیں. تو اب ہم بریک پہ جاتے ہیں نا. آفٹر دا بریک آئی ٹیک سم مور کالس.
Welcome back to the show Immigration with Tariq. शो पे जाने से पहले जिस तरह मैंने बोला माई अपॉलॉजीज़, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया कुछ बोलने में earlier. अब हम सिर्फ कॉल्स लेंगे. सो नेक्स्ट कॉलर प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने आपके तकरीबन को 7-8 प्रोग्राम पिछले देखे हैं, उसमें मुझे अपना जवाब नहीं मिला है. सर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, पता नहीं सर कहीं आप लॉटरी के 6 नंबर तो नहीं पूछने लगे, वो मैंने नहीं बताए. जी. सर जो फ्यूजी स्टेटस के बारे में मुझे मालूम करना है कि सॉरी 5 साल के बाद जब मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है, और क्या फैमिली का वन ही ऑनलाइन अप्लाई होगा या मुझे कोई सोलिसिटर को ही पकड़ना पड़ेगा? सर कौन सी अभी आपके पास वीज़ा है? रेफ्यूजी स्टेटस पे. ओके 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 ठीक है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ. दूसरा इसका जब इंडेफिनेट होता है उसमें कोई वो भी सर्विस होती है, ये जो सेम डे या स्पेशल कोई सर्विस होती है या उसकी कोई एक ही है वो? ठीक है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ सर. सर थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. सर यहाँ आप फंस गए सर, बिकॉज़ ये मुझे इतना ज़रूर पता है कि 2 या 3 शो पहले किसी ने मुझसे पूछा था और मैंने जवाब दिया था. तो सर फंस गए आप, पता नहीं किस तरह मिस हो गए. चाय वाय पीने उठ गए होंगे ऑन करके लैपटॉप अपना, तो शायद इसलिए मिस हो गया. कोई बात नहीं सर. देखें पहली बात है सर, जो एप्लीकेशन होती है वो सेट पी एप्लीकेशन है, सेटलमेंट अंडर द प्रोटेक्शन, वो फ्री ऑफ चार्ज है होम ऑफिस की तरफ से अभी तक तो, और आई थिंक आगे भी रहेगी क्योंकि आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस, आपको ना इंग्लिश का टेस्ट देना है, आपने बस फॉर प्रोटेक्शन एप्लीकेशन डालनी है. और जिन जिन लोगों को 5 ईयर हो गए प्रोटेक्शन एप्लीकेशन डालते हैं, अब ये मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन. तो आप बेशक ऑनलाइन जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके एक दफ़ा उस एप्लीकेशन को देख लें जब वक्त आए आपका. अगर आप समझते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है तो फिर आप कहीं से किसी से मदद ले सकते हैं उस एप्लीकेशन को भरने की एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की. लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं सारी इन्फॉर्मेशन को खुद भर सकता हूं, तो बिल्कुल गिव इट अ शॉट सर. ऑनलाइन जाएं, अकाउंट क्रिएट करें. अभी नहीं, बिकॉज अभी आपका वक्त पूरा नहीं हुआ. जब वक्त पूरा होगा ना तो कोई इसमें ममानत नहीं. आप ऑनलाइन जाके होम ऑफिस की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करें और भरने की कोशिश करें एप्लीकेशन को. और अगर आप पूरी भर सकते हैं तो एक्सीलेंट. और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी को कॉल करके कहें कि जी मुझे सिर्फ एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस कॉल चाहिए, मुझे आप उसमें ये बता दें कि इसका क्या जवाब है, मुझे हर चीज़ का आंसर नहीं चाहिए बिकॉज मैं अपनी एप्लीकेशन खुद डाल रहा हूँ. बिल्कुल सर, कोई ममानत नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन खुद भी जमा करा सकते हैं. और सेट पी, और आई डोंट थिंक इस वक्त सेट पी एप्लीकेशन की सेम डे सर्विस है. अगर मैं गलत हूँ आई डू अपॉलोजाइज, लेकिन आई डोंट थिंक इस वक्त है. मुझे अभी याद भी नहीं क्योंकि सेट पी समथिंग लाइक दिस जो ज़्यादातर लोग पेपर पे ही करते हैं, तो आई डोंट थिंक उसकी सेम डे है. बट फ्री ऑफ चार्ज एप्लीकेशन है. अगर आपकी कोई फ़ी लगी भी तो लीगल रिप्रेजेंटेशन की फ़ी होगी अगर आपने किसी को हायर किया. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच आपने इतने शो देखे सर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी जनाब, मुझे आपसे पूछना है, मेरी अपील है, केस मैनेजमेंट है, मेरी डिपोटेशन के हवाले से अपील इन कंट्री मुझे मिले थे, तो मुझे मेरी हियरिंग है अप्रैल में केस मैनेजमेंट की, तो मुझे आपसे पूछना है उसमें क्या होता है और ये जो बंडल ये जो होता है वो कब हमें मिलता है. ओके. और आपका सीसीडी मेन हियरिंग कब मिल सकती है? आपकी सीसीडी का केस है? डीओ का है, और हाँ जी ये हाँ सीसीडी का केस है. ठीक है, फैमिली लाइफ का एफपी. या ठीक है, लेकिन आपने कहा और मेरा बेटा ब्रिटिश है. ओके. और आपने कहा कि आपकी डेपुटेशन के खिलाफ है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो आपकी कन्विक्शन भी हो चुकी है पहले? हाँ जी हाँ जी. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अर्ज कर देता हूँ सर आपको. थैंक यू सो मच सर. मैंने क्यों बोला सीसीडी केस है कि ये क्रिमिनल केस डिपार्टमेंट होता है जो आपके केसेस को डील करता है. और केओ नाइजीरिया में भी आपको पता है कि फॉरेन क्रिमिनल्स के बारे में थोड़ी सी फाइंडिंग आई है. तो जो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, बिकॉज इसमें सेंटेंसिंग रिमार्क्स की ज़रूरत होती है, प्रोबेशन रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं वाइल यू वर इन प्रिजन, वो सारी चीज़ें होती हैं. तो इसमें अक्सर ये होता है कि एक CMR होती है जिसमें कोई अगर इश्यूज़ रह गए जो आपने नैरो डाउन करने हो तो उनकी डिस्कशन होती है. तो बेसिकली क्योंकि ये जो डिपोटेशन केसेस होते हैं बड़े कम्प्लेक्स केसेस होते हैं, और जो CCD वाले केसेस होते हैं इनमें बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ये ना सेंटेंसिंग रिमार्क्स, आपकी पिछली क्रिमिनल कन्विक्शन, प्रोबेशन ऑफिसर के रिमार्क्स, जज के सेंटेंसिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जो जजेस होते हैं इमिग्रेशन के, जो स्पेशलिस्ट जजेस बैठते हैं इसके अंदर, और एक लेमैन होता है जो इस हेयरिंग में बैठता है, दे वांट टू मेक श्योर कि कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए, बिकॉज बड़ी सब्सटेंसिव लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की. तो कभी कभी CMR इसलिए होती है कि जी
کوئی ایشوز ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرنے والے ہو گئے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو مین لسٹ ہے ڈاکومنٹس کی جو مینلی ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے کرمنل افینس اور آپ کی امپریزنمنٹ اور آپ کی سینٹنسنگ کے ساتھ, یہ سارے ڈاکومنٹس اویلیبل ہوں. بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو کرمنل کیسز ہیں وہ لیگل ایڈ فرم کے ساتھ کراتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جس نے بھی لیگل ایڈ فرم کے ساتھ کام کیا ہے نا, بڑی محنت وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن کاغذات لینے ذرا کبھی کبھی مشکل ہو جاتے ہیں بیکاز دے موو آن. تو دا ججز وانٹ ٹو میک شیور کہ جو آپ کے پریزنٹنگ آفیسرز ہیں, یعنی کہ جو آپ کے لیگل ریپ ہیں جو آپ کا کیس امیگریشن کا لڑ رہے ہیں, دے ہیو ایکسیس ٹو دوز ڈاکومنٹس بیکاز کورٹ کو وہ ڈاکومنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سی سی ڈی ہیئرنگ, یہ جو ڈپوٹیشن کی ہیئرنگ ہوتی ہے, تو جو کیس مینجمنٹ ہیئرنگ ہے وہ ان ایشوز کو فائن لائن کر دیتی ہے کہ ہاں جی آر یو ریڈی, آپ ریڈی ہیں چلنے کے لیے, بیکاز پھر دے وانٹ ٹو گو آن ود دا سبسٹینسو ہیئرنگ. تو نارملی ہوتا ہے کہ اگر سی ایم آر آپ کی ٹھیک ہو جائے, یعنی کہ بگ ٹک ہو جائے, ہاں جی سب کچھ ہمارا ریڈی ہے, تو سی ایم آر کی اگر آپ دیکھیں جو آج کل جتنے بھی نوٹس آ رہے ہیں اس کے نیچے ہی سی ایم آر کے سبسٹینسو ہیئرنگ کا بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, اور نارملی ود ان سی ایم آر کے 5 to 6 weeks ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی سی ایم آر میں کوئی ایسے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ کو اپنی سبسٹینسو ہیئرنگ آگے کرانے پڑتی. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کیس ہے جس میں یہ پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں کہ چائلڈ سائیکالوجسٹ رپورٹ لگانے کی ضرورت تھی تاکہ یہ بتا سکیں کہ اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کہ وہ باپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے, اور اگر باپ کنٹری چھوڑ کے چلا گیا اٹ ول بی unduly harsh on the child. اب وہ جو رپورٹ تھی وہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر بنا کے دے رہا تھا, چائلڈ سائیکالوجسٹ. اس نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں, میں چھٹیوں میں جا رہا ہوں, میں 6 week کے اندر تو رپورٹ دے نہیں سکتا. تو پھر سی ایم آر کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی ہمیں ایکسٹینڈیڈ ٹائم چاہیے بیکاز وہ رپورٹ از انٹیگرل ٹو دا کیس, بیکاز وہ کور چیز کو ایڈریس کرتی ہے کہ وائی وڈ اٹ بی ڈیولی انہاش کہ اگر یہ سپریٹ ہو گئے باپ اور بچہ, تو اس کی وجہ سے پھر سی ایم آر کو ہم نے بولا, سی ایم آر پہ بات ہوئی کہ جی سبسٹینسو ہیئرنگ تھوڑی آگے کر دیں. تو بیسکلی اگر ہیئرنگ آگے بھی ہو جائے تو اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کلائنٹ. تو میرے خیال سے آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہیئرنگ کب ہو میری, آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا کیس پراپرلی تیار ہو, یعنی کہ سارے ڈاکومنٹس ان لائن ہو, آپ کو لاء کی سمجھ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے, اور آپ کا کیس, یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیس بہت اچھا آپ کا بنے گا یا برا بنے گا, بٹ جو چیزیں آپ کو آپ کے کیس کے لیے چاہیے وہ ساری اویلیبل ہیں, اور یہ چیزیں سی ایم آر کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. طارق بھائی میرا 2 کویشچن ہے پلیز. جی پوچھیے. جواب دو نا. میں یہ کنٹری میں 2007 میں 2 years کی ویزا کے اوپر آیا تھا یہاں پہ, اور میں اوور اسٹے ہو گیا, اور میں نے اپنے اسلامک مطابق شادی کی 2012 میں. میرے پاس ایک بچہ ہے, برٹش بورن ہے, تو وہ اس کے بیس کے اوپر میرے کو 10 years کے روٹ کے اوپر میرے کو یہاں پہ ویزا ملا, اور یہ میرا دوسرا ایکسٹینشن ہے, اور نیکسٹ ایئر کو میرا تیسرا ایکسٹینشن کروانا ہے فروری 2020 میں جی. اور میں نے لائف یو کے بھی کر لیا ہے, میرے ساتھ فل ٹائم کام کر رہا ہوں کوئی بھی, تو میں B1 ایگزام دے کے میں ٹرائی کر سکتا ہوں کہ میرے انڈیفینٹ کی. اور میرا دوسرا کویشچن ہے کہ میرے پاس ابھی 2.5 کی ویزا ہے, تو کیا میں کسی کو اسپانسر کر سکتا ہوں؟ میرے پاس گھر بھی ہے, میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں, سارا کچھ ہے. یہ اسپانسر وزٹ کے لیے آپ بول رہے ہیں نا؟ اسپانسر ویزا نہیں, اسپانسر کسی کو انڈیا سے بلوانا ہے. پکا یا وزٹ پہ؟ ہلو, وزٹ پہ بلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ وزٹ کے اوپر. ہاں ٹھیک, میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, تھینک یو آپ کی کال کا. دیکھیں جو پہلی بات ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ 10 year روٹ کے اوپر ہیں, تو اگر کوائٹ آنیسٹلی آپ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن ڈالیں گے, دیر از اے ویری ہائی پرابیلٹی کہ وہ ریفیوز کر دیں گے, بیکاز وہ کہیں گے کہ آپ لیگلی اپنا 10 year پورا کریں. تو میرے خیال سے وہ تو آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آرام سے اپنی ایکسٹینشن لے کے جب آپ کے لیگلی اس ملک میں 10 years پورے ہو جائیں تو آپ لانگ ریزیڈنس روٹ کے اندر اپلائی کر دیں, یا 10 year پرومس کے اوپر اپلائی کر دیں جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے ہوم آفس سے. بٹ اس سے پہلے کوائٹ آنیسٹلی آپ کے کافی پیسے ضائع ہو جائیں گے کوئی بھی اس ٹائپ کی اپلیکیشن کرنے کے. اور جہاں تک بات ہے اسپانسرشپ کی, 100% سر آپ اسپانسرشپ کر سکتے ہیں وزٹ ویزا کے لیے. جس مرضی کو آپ بلانا چاہیں اور آپ اپنی یہاں پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو اکاموڈیشن, تو اپنے کاغذات گھر کے لگا دیں اور اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ یا ایفیڈیوٹ دے دیں کہ جب یہ پرسن ادھر آئے گا وزٹ پہ, فیملی ممبر ہے یا آپ کا فرینڈ ہے, میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو,
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम सर. سر مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میری ڈاٹر ان لا کا اسپاؤس ویزا تو لگ گیا ہے لیکن ہم نے ابھی رخصتی نہیں کی ہے اور رخصتی ہم اگست میں کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو کیا وہ جب اگست میں آئیں گی تو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ایئرپورٹ کے اوپر کیونکہ بیچ میں 4-5 مہینے کا گیپ آ جائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کا مطلب 4-5 مہینے کا گیپ آئے گا فرام میرج, آپ کا مطلب ہے؟ نہیں, میرا مقصد ہے ابھی ہم نکاح کر کے ہمارا اس کا اسپاؤس ویزا تو لگ گیا ہے, اب وہ ہم یہاں آئے گی اپنا بایو میٹرک لینے کے لیے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں سر بالکل سمجھ گیا واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے. وہ بات آپ نے بیچ میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ نارملی آج کل جو انٹری کلیئرنس اسٹیمپ لگ رہی ہے وہ 1 مہینے کی لگ رہی ہے اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ 1 مہینے کے اندر فلائی کر کے ادھر آ جائے, اپنا بایو میٹرک اٹھا لے, بیکاز 7 دن کے بعد یہاں لوکل پوسٹ آفس میں اویلیبل ہوتا ہے جس کا ایڈریس وہ لوگ دے دیتے ہیں آپ کو, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں کارڈ کے ساتھ, ویزے کے ساتھ, تو وہ اٹھا لیں اپنا اور پھر بے شک واپس چلے جائیں, ناٹ اے پرابلم. دیکھیں لوگ اکثر آ کے واپس چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں یا اپنی باقی سیرمنیز, پوری ٹریڈیشنل سیرمنیز پوری کرنے جاتے ہیں, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے جب وہ انٹر ہوتے ہیں اور زیادہ تر وہ سوال اس وقت پوچھتے ہیں جب بندہ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر گیا ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوس ریزیڈنس کی ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ لگاتار ایک گو میں ملک سے باہر رہیں گے تو ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہوگی اور شاید آپ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے سوال پوچھتے ہیں. بٹ کچھ لوگ بزنس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ باہر رہتے ہیں, کچھ کو میڈیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے, دے آر ویریس ریزنز جس کی وجہ سے لوگ باہر رہتے ہیں, لیکن ایڈوائزبل ہوتا ہے کہ پلیز انفارمیشن یہ ہے ان کے لیے کہ پلیز 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہیں. لیکن اس کیس میں تو سر جینوئن ریزن ہے کہ جی ہم نے رخصتی کی اور اب جا کے اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ ہم لوگ ایک دھوم دھلامے کا ولیمہ یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ایک ہم فنکشن کر رہے تھے اور اس کے لیے 2-3 مہینے ہم رہ کے آئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. ایوری تھنگ از آل گڈ ان دس ورلڈ اینڈ تھینک یو اینڈ مبارک ہو آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی طارق صاحب. ہیلو سر. ہیلو جی طارق صاحب, میں پتہ کرنا سے تھوڑا جا سنا تھا اسپاؤس ویزے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں. ایک تو ہے آپ کے, ایک تو آپشن ہے 63,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے نا, تو ایک ہے 18,000 سے اوپر ہونا چاہیے آپ کا ٹیکس جانا. ایک کوئی آپشن ہے بھی آپ 25,000 جمع کرائیں اور ٹیکس بھی کم پے کر سکتے ہیں. کین یو ایکسپلین تھوڑا جا اس کے بارے میں؟ سر میں ابھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر آپ کی کال کا. پہلے میں ایکسپلین کر دوں, کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ آپ 25,000 اور ٹیکس کم کر دیں, لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کو کیا ہے. جو آپ نے پہلی والی بات بولی بالکل درست بولی کہ اگر آپ کو سیونگ کی ضرورت ہے تو آئی تھنک اٹس 63,500, لیکن مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ, بٹ اٹ از 18,600 ملٹیپلائڈ بائی 2.5 پلس 16,000, دیٹس دا فارمولا جو بھی اس کا فگر بنتا ہے. اینڈ دوسری بات بھی آپ کی درست ہے کہ اگر 18,600 آپ کما رہے ہیں, اگر امپلائڈ ہیں تو 6 مہینے سے کما رہے ہوں اپنے ایک امپلائر کے ساتھ, اگر 6 مہینے سے کم آپ کی جاب ہے تو پورے 1 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے, اور اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا لمیٹڈ کمپنی چلا رہے ہیں تو وہ 1 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے جس میں آپ کی نیٹ انکم 18,600. جو تیسری کیٹیگری آپ نے بولی کوئی ایسی 25,000 کی چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے قانون میں اپینڈکس FM کے اندر جہاں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ایک نئی چیز انہوں نے پورا ایک کالم ایڈ کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں انہوں نے بولا کہ اگر کسی بندے کو تھرڈ پارٹی سپورٹ حاصل ہے یا جو اپلیکنٹ ادھر آ رہا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے اور یہاں کوئی پوٹینشیل جاب آفر ہے اس کو, اور وہ آتے ہی یہاں 20,000 کی یا 19,000 کی جاب لے لے گا اور اس کے کوئی پوٹینشیل آپ کے پاس پیپر ورک ہے یا وہ یہاں کے کوئی بزنس شروع کر لے گا اور اس بزنس سے اتنی انکم جنریٹ ہو جائے گی اور اس کے کاغذات ہیں آپ کے پاس ان دا فارم آف کہ آلریڈی جس بزنس کو جوائن کرے گا وہ اتنا جنریٹ کرے اور اس کے آنے سے اتنا اور پیسہ بن جائے گا, تو ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوم آفس اس بات کو کنسیڈر کرے گا کہ اگر بندے کے پاس سیونگ کے بھی 62,000 جو بھی بنتا ہے 63,000 64,000 وہ نہیں ہے اور 18,600 بھی نہیں ہے, تو یہ جو تیسری چیز ہے جن کو ہم ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بولتے ہیں اس چیز کو ہوم آفس کنسیڈر کرے گا. تو وہ چیز ہے, اس میں 25,000 کی بات نہیں ہے, اس میں یہ جو کچھ میں نے آپ کو کیٹیگریز بولی ہیں اور ایون اگر تھرڈ پارٹی سپورٹ بھی ہے کہ بھائی بہن کے ہم سپورٹ کریں گے, فادر کے ہم کریں گے, تو وہ بھی ہوم آفس کنسیڈر کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. اس میں 25,000 کی بات نہیں, ان میں یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو
ذکر کیا ہے. ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد I'm going to take some more calls on the final session. بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ عرض کر دوں, there is an email at the bottom of the screen جس پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. لیکن اگین جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اٹ از پاسبل کہ شاید میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو ای میل پہ نہ دے سکوں بیکاز آف دا پیور والیوم آف ای میلز آئی گیٹ. تو اس کے لیے میں تبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ شو کو فالو کیجیے. اس کا فائدہ یہ کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جو آپ کا سوال ہے وہ میں نے کسی اور شو کے اندر جواب دیا ہو. اب ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد I'm going to take some more calls in the final session. Welcome to the show. السلام علیکم. امیگریشن ود طارق. شو پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی شو کو فالو کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ جو لوگ فالو کرتے ہیں, ریگولر شو کو دیکھتے ہیں. ہوپ آپ اپریشیٹ کرتے ہوں جو مٹیریل اویلیبل ہے اس شو کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ہارٹ فیلٹ کامنٹس. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں اکثر, اور آپ جس طرح سے جواب دیتے ہیں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ آپ بہت اچھے سے جواب دے رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی. سیکنڈلی میرا ایک یہ ہے کہ میں 2009 میں یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ آئی. میں نے اپنا ماسٹرس کمپلیٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے بزنس ویزا کے لیے اپلائی کیا, پر وہ ٹیسٹ کیس ہوتے رہے اور وہ 5 سال 6 سال ایسے لمبے گزر گئے. انہوں نے میری اپلیکیشن ریجیکٹ کی 6 months بیفور. تو میں نے FLRFP جو اپلیکیشن ہے وہ میں نے فائل کی. تو اپلیکیشن ابھی میری جو ہے وہ جو میں اتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں, میری ایک لائف بن چکی ہے. آئی ہیو نو کڈس, پر میں کافی عرصے یہاں جاب کرتی رہی اور ایک میرا سوشل سرکل ہے یہاں پر. اور وہاں میں نے جو اس میں پوائنٹس لکھے اس پہ انہوں نے مجھے ابھی ریسنٹلی ایک لیٹر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو یہ اپلیکیشن ہے یہ ہیومن رائٹس کی جو آپ نے دی ہے یہ کلیم اسالم کی طرف جاتا ہے. اس صورتحال میں آپ کو اس کنٹری میں رہنا چاہیے اور آپ اسالم فائل کریں. اور ہم نے آپ کو بک کر دیا ہے وہاں پر لندن میں جو ان کا ہے, آ کے بات کریں. اور پر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ میری اپلیکیشن جو ہے یہ انہوں نے ریجیکٹ تو نہیں کی ہے, اس میں کچھ ایسا نہیں لکھا, پر میں اتنے سال سے ویسے 5 سال 6 سال ایسی باؤنڈ ہوئی ہوں, یا میرے نیئرلی 5 مہینے رہ گئے میرے 10 years کمپلیٹ ہونے میں. تو اس صورت میں انہوں نے مجھے یہ دیا, مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, کیونکہ میں تو نہیں اسالم کرنا چاہتی نا. میرے وہ ایسی سچویشن ہے کہ میں ریفیوجیز کی لائف گزاروں, اتنے سال بعد سکسیزفل لائف گزارتے ہوئے میں ریفیوجیز کی طرح پھر 0 پہ اسٹارٹ کر دوں. اور میرے آئی تھنک 5-6 مہینے رہ گئے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا ڈیسیژن لیا کہ وہ مجھے اسالم کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں. پر ابھی میری میڈیکل بیکاز آف مائی النس میں ٹریول نہیں کر سکتی تھی, تو میں اٹینڈ نہیں, میں نے ان کو لکھا کہ میں ای میل کیا کہ میں اٹینڈ نہیں کر سکتی ہوں یہ. پر مجھے نہیں ابھی سمجھ میں آ رہا کہ اس ٹائم پہ جو میرا ٹائم ویسٹ نیئرلی آئی ایم 10 years کے اوپر ہوں, میں کیا کرنا چاہیے مجھے پلیز. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کو بولوں کہ آپ کا کیس اتنی نازک جگہ پہ آ گیا کہ یو مسٹ ٹیک پروفیشنل ہیلپ. تو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, ان کے دفتر میں بیٹھ کے آرام سے ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. اب میں آپ کو ویسے 2 انفارمیشن دے دیتا ہوں. اگر آپ کا سارا پیریڈ لیگل ہے اور آپ کے 10 years پورے ہونے میں صرف 5 مہینے رہ گئے ہیں, تو پھر تو آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہیومن رائٹ کے کلیم کو پرسیو کریں, اور ہیومن رائٹ کے اگینسٹ آپ کو ان کنٹری رائٹ آف اپیل ملے گی. اگر آپ کا تھرو آؤٹ پیریڈ لیگل ہے اس کنٹری میں اور آپ کو ان کنٹری رائٹ آف اپیل ملتی ہے بیکاز آپ نے ان ٹائم ہیومن رائٹس اپلیکیشن ڈالی تھی, تو سیکشن 3C کے تحت وہ سارا کچھ لیگل ٹائم ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ہے دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ وہ آپ کی اپروو نہیں ہوگی بیکاز جو ہیومن رائٹ کے اوپر بار ہے وہ بڑی ہائی ہے, اور اس پہ جو پیریڈ ہے وہ لافل 10 years کا ہے یا ان لافل 20 years کا ہے. لیکن آپ 10 years کے پیریڈ کے بہت قریب ہیں, اور جج اس بات کو ضرور کنسیڈر کرے گا. اور ویسے بھی جو ہیئرنگ ہے ہیومن رائٹس کے اوپر وہ آج کل ایک دم نہیں آ رہی, 3 سے 4 یا 3 مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آپ 3 مہینے بعد جب ہیئرنگ آ رہی ہے آپ اٹینڈ نہ کر سکیں, تو آپ
1-1.5 مہینے کی ایڈجرنمنٹ بھی مانگ سکتی ہیں. تو اٹ از اے گڈ پاسبلٹی کہ 5 مہینے کا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ اسی طرح گزر جائے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی ہیئرنگ پہلے ہو بھی جاتی ہے اور آپ خدا نخواستہ وہ ہیئرنگ ہار بھی جاتی ہیں تو فرسٹ ٹرائبیونل کے بعد آپ کے پاس 2 سے 3 ریویوز حاصل ہوتے ہیں جو 3D کے اندر آتے ہیں, اور وہ سارا لیگل پیریڈ ہے, اور دیٹ از پرووائڈیڈ آپ کا پرانا پورا پیریڈ لیگل ہے. سو کہنے کا مطلب ہے اگین کمپیٹنٹ ایڈوائس لیں کہیں جا کے, لیکن اگر آپ کا سارا پیریڈ لیگل ہے تو پھر یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ان سے ہیومن رائٹ کا اپیل رائٹ مانگیں تاکہ آپ کا پیریڈ لیگل رہے, اور 5 مہینے تو اپیل رائٹ میں آرام سے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن اگین میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ایڈوائس لیں. تھوڑا سا جو اسائلم کی بات ہے میں ذکر کر دوں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ صرف پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے, یہ انڈیا اور باقی کنٹریز میں اپلائی نہیں ہوتا, کہ پاکستان کے اندر ایک پرٹیکولر سوشل گروپ وومن کو بھی دیا جاتا ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے اسپیشلی جو سنگل وومن ہے چاہے بچوں کے ساتھ ہوں یا اکیلی ہوں, کہ اگر ان کو فیملی سے آسٹرسائزڈ کر دیا جائے, یعنی کہ فیملی والے بولیں کہ جی ہم آپ کو بالکل کوئی سپورٹ نہیں دیتے, یور آن یور اون بیکاز آپ نے ہماری بات نہیں مانی, چاہے وہ بات ہو کہ ان خاتون کو بولا گیا ہو کہ جی واپس آؤ اور اپنے فلاں کزن سے شادی کرو, یا وہ جو پریشر جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. کیوں میں نے یہ پاکستان کا ذکر کیا؟ بیکاز کیس لا پاکستان کے اوپر ہے. تو مے بی جو آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دی اس میں آپ نے یہ بتایا ہو کہ یو آر ناؤ پریٹی مچ آسٹرسائزڈ بائی یور فیملی, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسائلم کے اندر پرٹیکولر سوشل گروپ کے اندر جو وومن لون وومن جن کو ہم کہتے ہیں, اس میں آسٹرسائز ایک ٹرم ہے جو پاکستانی وومن کے لیے یوز ہوتی ہے. تو مے بی آپ نے جس طریقے کا ٹیکسٹ لکھا ہو اس میں ہوم آفس نے یہ پرسیپشن لی ہو کہ آپ لون وومن میں ایک آسٹرسائزڈ وومن ہے, تو پھر آپ کو ریفیوجی سٹیٹس کے لیے کلیم کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ آپ کو دے بھی دیں گے یہ سٹیٹس, لیکن صرف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لون وومن جو پاکستان سے جن کا تعلق ہو, جو آسٹرسائزڈ ہو, ان کی ایک الگ کیٹیگری آتی ہے ریفیوجی سٹیٹس کے لیے. آپ کی بات بھی بجا ہے کہ جی اگر میں ریفیوجی سٹیٹس کے پیچھے جاتی ہوں اور اگر مجھے مل جاتا ہے, آف کورس یو ول ہیو ٹو فائٹ یور کیس, اور اس کا میرٹ ہوتا ہے اپنا, لیکن اگر آپ کو ملتا ہے تو آف کورس اگر آپ کو 5 سال کا ریفیوجی ملتا ہے دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ پھر آپ پاکستان نہیں جا سکتے اف یو آر فرام پاکستان فار دیٹ پیریڈ. تو ظاہری بات ہے یو مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان دیٹ. تو اگر آپ ہیومن رائٹ کی طرف رہنا چاہتی ہیں بائی آل مینز یو کین, لیکن پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اس کے اوپر ایڈوائس لیں, بیکاز اگر آپ رائٹ آف اپیل کے پیچھے بھاگیں اور آپ کو رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے تو آف کورس آپ کے 5 مہینے گزر جائیں گے. اور اگر ہوم آفس نے آپ کو رائٹ آف اپیل آپ کی ہیومن رائٹ اپلیکیشن پہ نہیں دیا ہے, جو کبھی کبھی وہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ جوڈیشل ریویو کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور بولیں کہ جی مجھے اس ایپلیکیشن جو میں نے ہیومن رائٹ کی ڈالی تھی اس پہ رائٹ آف اپیل ملنا چاہیے. تو صرف انفارمیشن کے لیے آپ کو میں نے بولا ہے, بٹ پلیز ڈو گو اور کمپیٹنٹ پرسن کے ساتھ اپنے کیس کے بارے میں بات کیجیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب, میں نے اپنی اپلیکیشن ILR کی سبمٹ کرائی تھی DV کے بیسس پہ, تو وہ میری ریجیکٹ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بولا گیا تھا کہ تمہارے پاس سفیشینٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, کیونکہ تب شاید میں فزیکلی اور مینٹلی پریپیئر نہیں تھی, میرے پاس اتنے ایویڈینس نہیں تھے کہ میں سبمٹ کرا سکتی. پھر میں نے اکتوبر 31 کو دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے, جس میں نے سارے ڈاکیومنٹس اور کافی نان مول آرڈر اور ساری اپنی ڈاکیومنٹیشن پوری کر کے لگائی, ڈاکٹر سے ڈیٹیل رپورٹس وغیرہ سب کچھ. تو ابھی تک مجھے اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا, 4 مہینے ہو گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا میں ہوم آفس کو رائٹ کر سکتی ہوں دوبارہ کہ میرا کیس کنسیڈر ہو رہا ہے, لیکن مجھے پچھلی دفعہ ایویڈنٹ ایکسٹرا ڈاکیومنٹس مانگنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, اس دفعہ کوئی ریکویسٹ نہیں آئی 4 مہینے سے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے تقریباً 1.5 مہینے بعد ہی مجھے بولا تھا کہ اپنے ڈاکٹر کی ڈیٹیل اسسمنٹ اور سب کچھ بھیجو کیونکہ یہ انف نہیں ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ ایسا مجھے نہیں لکھا, اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کیس کو, لیکن مجھے کوئی ایکسٹرا ڈاکیومنٹ وغیرہ کی کوئی ریکویسٹ وغیرہ نہیں آئی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں کروں اپنے کیس پہ, آیا میں بالکل ویٹ کروں اپنے اپلیکیشن کے آنسر آنے کا, یا میں ان کو ایک ریکویسٹ لیٹر لکھ سکتی ہوں کہ میرے کیس سے ریلیٹڈ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے سب ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے ہیں جس میں نان مول آرڈر اور پولیس رپورٹس اور ڈاکٹر کی ڈیٹیل رپورٹس وغیرہ سب کچھ ہیں. اوکے, آئی ایم ویری سوری کہ یو بین اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. پہلے میں آپ کا جواب دے دوں, پھر میں 3 بہت
इम्पॉर्टेंट बातें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर करने लगा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, प्लीज़ आप वेट भी कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको ख़त लिखें या आप अपने MP के थ्रू जाएं, MP को अपना सारा किस्सा बताएं और MP से बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे कि आपका डिसीजन दे, बिकॉज़ आप ज़ाहिर बात है वनरेबल पर्सन है, आपके पास शायद कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा ना हो एंड यू वांट टू गेट अवे विद दिस, कि ज़ाहिर बात है आपको वीज़ा मिले तो आप अपनी लाइफ को आगे गुजारें एंड यू माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड सोशल प्रेशर्स। तो इस तरह बिल्कुल आप होम ऑफिस को ख़त लिख सकते हैं कि मैं बहुत मेंटल टॉर्चर में हूँ, मुझे प्लीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को आज़ाद करना चाहती हूँ इस सारी सिचुएशन से, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके मुझे डिसीजन दे दें। ज़रूर आप ख़त लिखें, बल्कि कंपैशनेट प्ली करें आप होम ऑफिस से, दैट वुड बी नाइस फॉर यू। एंड एक बात ना भूलें कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डू आस्क द होम ऑफिस कि अगर आप मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करें तो मुझे इन कंट्री राइट ऑफ अपील दें, स्पेसिफिकली इस बात को लिखें ताकि आप फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल के आगे जाके अपना केस लड़ सकें। अब मैं 3 बातें बोलूँगा बिकॉज़ मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बहुत पैशनेटली फील करता हूँ, तो मैं जो 3 बातें बोलने लगा हूँ प्लीज़ उसको आप नोट कर लें। पहली बात मैं ये बोलने लगा हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये सिर्फ फिज़िकल वायलेंस नहीं होता, ये इमोशनल वायलेंस भी होता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि रिसेंटली डोमेस्टिक वायलेंस की जो फैमिली कोर्ट में ऑफिशियल डेफिनेशन है उसमें भी इमोशनल एंड फाइनेंशियल वायलेंस, जिस वायलेंस तो नहीं कहते, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लोग लगा देते हैं वो भी अब ऐड कर दिया गया। हालांकि अगर आप मेरे 2-2, 3-3 साल पुराने शो देखें, मैं उस वक्त से कहता हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल भी, जो आपको ब्लैकमेलिंग होती है, आपको जो हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं ताने मिलते हैं, या आपको जो फाइनेंशियल ग्रिप में आपको डाल दिया जाता है, वो सारा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो पहली बात तो ये है, तो बिल्कुल जी, सिर्फ लोग ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी अगर मेरे ऊपर कोई फिज़िकल मुंह पे निशान है या बॉडी पे तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सेकंड बात है कि प्लीज़ 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 डोमेस्टिक वायलेंस के बड़े क्लियर गाइडेंस हैं होम ऑफिस की वेबसाइट पे कि हमें ये सबूत चाहिए, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपना केस डोमेस्टिक वायलेंस से डालने से पहले उन गाइडेंस में वो एविडेंस पढ़ लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सो शॉक कि कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ और वो एविडेंस उन्होंने सही नहीं लगाया होता अप्रोप्रिएटली, और बड़ी मुझे अजीब बात लगती है बिकॉज होम ऑफिस की वेबसाइट पर डोमेस्टिक वायलेंस के अपने फॉर्म पे बड़ा क्लियरली वो एविडेंस लिखा है। तो जब आप फॉर्म भी भर रहे होते हैं, आप खुद भरें या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो टिक आपने करना होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बहुत डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम से बात करता हूँ और मैं उनको पहली चीज़ क्या बोलता हूँ, आपके पास पैसे हैं या नहीं, अगर नहीं भी हैं तो प्लीज़ गो टू समबडी लाइक द ब्लैक सिस्टर्स। दे आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको फ्री के अंदर आपके लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन भी हासिल करेंगे, वो आपको अकोमोडेशन भी दिलवाएंगे और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे अगर एक दफ़ा उन्होंने आपको रजिस्टर कर लिया। इस तरह मर्दों की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो अगर प्लीज़ आप इस वजह से रुके हुए हैं कि जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो डोंट गो टू एनीबडी प्राइवेट, गो टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्लैक सिस्टर्स। दे आर एक्सलेंट, दे आर वंडरफुल वुमेन राइट्स के लिए जो काम करें। सिमिलरली दे आर मेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, आप इनके पास जाएं, इनसे जाके बात करें, बिकॉज दे आर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100-200 केसेस कर रहे हैं इन वन गो और पूरे यूके में फैले हुए हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको एग्जैक्टली पता है कि आपको किस तरीके से उन्होंने आगे लेके जाना है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्लीज़ समबडी लाइक ब्लैक सिस्टर्स को कांटेक्ट करें एंड दे कैन, इफ़ दे टेक योर केस ओवर, वो आपको हर रस्ते में गाइड करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसलिए ना रुकें कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए ना रुकें कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा, बिकॉज आपका जीपी, सोशल सर्विसेज वाले आपसे बात करेंगे और बिल्कुल भी घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने जाके बात की है किसी से, बिकॉज यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो प्लीज़ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। सो अगर कोई भी विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, पेशेंटली इस बात को अब्यूज़ ना हो, गो एंड सी, प्रोफेशनल हेल्प लें। यकीन करें यहाँ सारे प्रोफेशनल हैं, कोई भी आपके घर वालों को नहीं बताएगा कि आपने आके बात की है हमसे और आपको डर लगा हुआ है बिकॉज यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। किसी को भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत इस मुल्क में कम अज़ कम नहीं है। गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। पीपल लाइक ब्लैक सिस्टर्स आर अमेजिंग, आप उनसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने को आया है। ब्रेक कह रहा हूँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले फ्यू थिंग्स, जिस तरह मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें सोशल मीडिया पे भी शो को फॉलो किया करें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा सवाल आपका जो मैं आपको, क्योंकि कॉल नहीं मिली लेकिन शो में मैंने किसी और को उसका जवाब दिया, आपको शो के अंदर बाकी शोज़ देख के मिल जाए। और वैसे भी सोशल मीडिया पे जब आप शो को
فالو کرتے ہیں، ایک اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے شو کو، اینڈ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ اینڈ تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. میں ہمیشہ اب کہتا ہوں کہ اب فری ہے آپ کا NHS وغیرہ جن لوگوں کا، تو اپنا ایک ویل مین ویل وومن چیک ضرور کرائیں، اپنی صحت ویت کا خیال رکھیں. اور میری طرف سے اللہ حافظ، اور آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.